सडनी के बीच में ऐसी एक इमारत बनने वाली थी जो शहर के मंजर को बिल्कुल तब्दील कर देती। उसका ख्याल था कि यहाँ सब शेष घर होंगे, दूरबीनें होंगी, जिन सूरत इमारत का हिस्सा होगा जो शहर का नज़ारा पेश करेगा। दरिया के किनारे का नज़ारा भी दिखाई देगा। दरिया के किनारे का नज़ारा दिखाई देगा और ये पेराम्टा के लिए एक ज़बरदस्त सहूलत साबित होगी। तकरीबन 10 साल तक उस $900 मिलियन के मंसूबे के नक्शे और मंसूबा बंदी की गई। सडनी को एक ऐसा तारीखी मुकाम मिलने वाला था जो उसकी इफ़क़ नुमा शहरी मंजरकुशी को दोबारा मुतय्यन करता। ये $900 मिलियन का एक ख्वाब था जिसे शहर के ऊपर अभरने, लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और जदीद ऑस्ट्रेलिया की एक नई अलामत बनने के लिए तैयार किया गया था। जब इस चमकती हुई 9 मंजिला इमारत की छत पर एक छोटा सा दरख्त बुलंद किया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे इस मंसूबे पर आखिरी खूबसूरती भी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन इस शेशे, फौलाद और करोड़ों डॉलर की ख़ास ख्वाहिशात के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल गलत समत में जा रहा था। अब वो घबराहट जिसे कभी पैदा नहीं होना चाहिए था, एक सच्ची हकीकत बन चुकी थी। स्काई वेव को तरक्की की अलामत होना चाहिए था। इसके बजाय ये अब पैसे, इंजीनियरिंग और इस बड़े सवाल की अलामत बन गया है कि जब एक बहुत बड़ा मंसूबा ख़राब होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है। तो सडनी का ये $900 मिलियन का ख्वाब इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, और सबसे अहम बात यह है कि पसी पर्दा क्या हो रहा था जिसके बारे में कोई नहीं चाहता था कि आवाम को मालूम हो, क्योंकि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सडनी के शुमाल मगरिब में कैसल हल एक आम सा इलाका है जहाँ खामोशी और तरक्की साथ साथ चल रही थी। यहाँ ख़ानदान ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जहाँ उन्हें शहर छोड़े बगैर ज़्यादा जगह मिल सके। 2010 की दहाई के वस्त में टॉपलिस के मालिक ज़ां नफ़ ने यहाँ कुछ बड़ा बनाने का फ़ैसला किया। 3 साल पहले भी ज़ां नफ़ ये दावा कर चुका था कि वो इनाम याफ्ता रिहायशी इमारतें बनाता है, हालांकि उस वक्त बहुत से लोग तैयारशुदा इमारतों से खुश नहीं थे। उस मंसूबे को एक बड़े मंसूबे के तौर पर पेश किया गया और दावा किया गया कि उसे इनाम भी मिल सकता है। ये सिर्फ एक मीनार नहीं था बल्कि 5 मीनार थे। लायरा, करेना, हाइड्रा, फैंक्स और वेला, ये सब मिल कर स्काई वेव बनाते थे। एक $900 मिलियन का रिहायशी मंसूबा जिसमें 900 से ज़्यादा अपार्टमेंट थे। उसकी तशहीर बहुत शानदार अंदाज में की गई थी। चमकदार किताबचों में ऐसी बिल्कोनियाँ दिखाई गई थीं जहां धूप दाखिल हो रही थी, छतों पर बागात थे और शहर तक फैले हुए खूबसूरत मनाजिर थे। फ़रोख्त करने वाले नुमाइंदों ने उसे तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी का नाम दिया। ख़रीदार कतारों में खड़े थे। उनमें बहुत से पहली मुर्तबा घर खरीदने वाले नौजवान जोड़े और ख़ानदान थे जो सडनी के उस तेज़ी से बढ़ते हुए हिस्से में अपनी जुड़ें मजबूत करना चाहते थे। तामीर से पहले फ़रोख्त बहुत तेज़ी से हुई क्योंकि नक्शे ऐसे दिखाई देते थे जैसे किसी परताइश रिसाले से निकाले गए हों, और शहर के मरकज़ी इलाके के अपार्टमेंट के मुकाबले में उनकी कीमतें भी मुनासिब महसूस होती थीं। नफ़ इस किस्म की ख्वाहिशों से नया नहीं था। टोपलिस ने सडनी के सबसे ज़्यादा सरगम नजी तामीर कनिंदगान में से एक के तौर पर नाम बनाया था। शहर के तेज़ी से बढ़ते हुए इलाकों में मंसूबे पर मंसूबा सामने आता रहा। वो महंगी गाड़ियाँ चलाता था, कीमती तहफ़ देने की वजह से ख़बरों में आता था और ऐसा तासुर देता था जैसे उसने कामयाबी का फार्मूला तलाश कर लिया हो। स्काई व्यू उसका सबसे बड़ा मुजाहिरा होना चाहिए था। 5 मीनार एक साथ बुलंद हो रहे थे, एक शहरी मंजर के अंदर एक और शहरी मंजर। तामीर भी तेज़ी से जारी थी। कई साल तक जगह पर बड़ी तामीराती करेने लगी रहीं और 2010 की दिहाई के आखिरी बरसों तक पहले 2 मीनार, लायरा और करेना मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुके थे। जो ख़रीदार बरसों पहले मुआहदे कर चुके थे उन्होंने अंदर मुंतकिल होने की तारीख़ों की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अपने पुराने घर फ़रोख्त कर दिए थे, कुछ ने अपना फर्नीचर गोदामों में रख दिया था और उन चाबियों का इंतज़ार कर रहे थे जो किसी भी महीने मिलने वाली थीं। लेकिन इस तशहीरी चमक के नीचे कुछ और भी हो रहा था। स्काई व्यू जैसे बड़े मंसूबे दर्जनों लोगों के हाथों से गुजरते हैं। ज़ेली तामीराती ठेकेदार, इंजीनियर और तस्दीक करने वाले, हर शख्स इस मुसलसल मौमे का एक हिस्सा संभालता है।
جب کوئی منصوبہ اتنی تیزی سے آگے بڑھے جیسے یہ بڑھا تھا تو بہت سی چھوٹی غلطیاں نظر انداز ہو سکتی ہیں، خاص طور پر ان حصوں میں جنہیں تشہیری تصویروں میں نہیں دکھایا جاتا: تہ خانہ، گاڑیوں کی پارکنگ اور ان 5 میناروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنے والے ساختی جوڑ۔ کوئی ان چیزوں کو اشتہاری تختی پر نہیں دکھاتا، کوئی ان کے بارے میں اس وقت تک نہیں سوچتا جب تک وہ خراب ہونا شروع نہ ہو جائیں۔ فروخت کے عمل کو دیکھیں تو آپ کو ابتدا ہی میں ایک خلا پیدا ہوتا نظر آ سکتا ہے۔ تعمیر سے پہلے خریداری کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیوار بننے سے برسوں پہلے ہی اپنی رقم اور مستقبل کو اس منصوبے سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ نقشے بنائی گئی تصویروں اور فروخت کرنے والے نمائندے کی بات پر دستخط کرتے ہیں۔ وہ جمع رقم ادا کرتے ہیں، کبھی کبھی ہزاروں ڈالر، اس وعدے پر کہ جو تعمیر کیا جائے گا وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا دکھایا گیا ہے۔ کیسل ہل ایک ایسی زندگی کا وعدہ کرتا تھا جس میں اچھی جگہ، خاندان کے لیے سہولت اور شہر تک رسائی شامل تھی۔ یہ ایسا نظام ہے جو مکمل طور پر اعتماد پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ اعتماد خریدار سے تعمیر کنندے کی طرف جاتا ہے، مگر دوسری سمت واپس آنے کا راستہ تقریباً اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک تصفیے کا دن نہ آ جائے۔ ٹوپلیس نے اس نظام پر بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ سڈنی کے جائیداد کے حلقوں میں اس کمپنی کو تیزی سے کام کرنے، زمین خریدنے، منظوری حاصل کرنے اور تعمیراتی کرینے کھڑی کرنے کے لیے جانا جاتا تھا، جبکہ دوسری کمپنیاں ابھی منصوبہ بندی کی درخواستیں مکمل کر رہی ہوتی تھیں۔ رفتار ان کی پہچان تھی۔ نف نے ایسی شہرت بنائی کہ وہ کام کر کے دکھاتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ سرخ فیتے میں پھنسے رہتے ہیں۔ خریداروں کے لیے جو میناروں کو وقت پر بلند ہوتے دیکھ رہے تھے، یہ رفتار ایک اچھی علامت محسوس ہوتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منصوبہ حقیقی ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ جو خریدار نہیں دیکھ سکتے تھے وہ یہ تھا کہ اس رفتار کا زمینی سطح پر کیا مطلب تھا۔ اتنے بڑے منصوبے کی ساختی انجینئرنگ میں ہزاروں انفرادی فیصلے ہوتے ہیں جو درجنوں ذیلی تعمیراتی ٹھیکیدار کرتے ہیں، اور ان سب کا 5 مختلف میناروں میں درست ترتیب کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب یہ سب ایک مشترکہ تہخانے کی ساخت سے جڑے ہوں۔ پھیلاؤ میں ایک چھوٹی سی غلطی کنکریٹ کو مناسب طریقے سے مضبوط ہونے دینے کے عمل میں ایک مختصر راستہ، یا کوئی تصدیق کرنے والا شخص جو کچھ جلدی میں منظوری دے دے، اور غلطی اگلی منزل کے نیچے دفن ہو جاتی ہے، سب کی نظروں سے دور۔ 2021 کے آغاز تک ابتدائی اشارے خاموش تھے۔ معمول کی جانچ کرنے والے معائنہ کاروں نے تہخانے کی گاڑیوں کی پارکنگ میں کچھ ایسا دیکھا جو درست محسوس نہیں ہوا۔ ابتدا میں یہ چھوٹا سا مسئلہ لگتا تھا، ایسی چیز جسے کسی چھوٹے منصوبے میں درج کر کے بھلا دیا جاتا، لیکن اسکائی ویو کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں تھا۔ یہ $900 ملین، 5 مینار اور ہزاروں زندگی تعمیر سے جڑی ہوئی تھیں۔ جو کچھ معائنہ کاروں نے اگلے مرحلے میں دریافت کیا وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ یہی چھوٹی دراڑیں اس وجہ سے بننے والی تھیں کہ لوگ اندر منتقل نہیں ہو سکتے تھے۔ اپریل 2021 میں معمول کا معائنہ کرنے والے انجینئروں نے اسکائی ویو کے میناروں کے نیچے موجود تہخانے کی گاڑیوں کی پارکنگ میں قدم رکھا اور وہیں رک گئے۔ چھت کے ساتھ ساتھ دراڑیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ بالوں جیسی باریک دراڑیں نہیں تھیں جنہیں کوئی رنگ کرنے والا چند گھنٹوں میں بھر دے۔ یہ اتنی چوڑی تھیں کہ ایک بنی ہوئی مٹھی آسانی سے ان میں سما سکتی تھی، اور یہ اس پوری ساخت کی لمبائی تک پھیلی ہوئی تھیں جو 2 میناروں کو آپس میں جوڑتی تھی۔ سڈنی کے شمال مغرب میں عمارت کا منصوبہ اس وقت تحقیقات کی زد میں آ گیا جب تصاویر میں زیر زمین فرش میں دراڑیں صاف دکھائی دیں۔ خبر تیزی سے نیو ساؤتھ ویلز کے منصفانہ تجارت کے ادارے تک پہنچی، اور وہاں سے نئے قائم کیے گئے عمارت کمشنر ڈیوڈ چانڈلر اس معاملے کی قیادت کر رہے تھے۔ چانڈلر نے اپنا کردار ایسے ہی لمحات کے لیے قائم کیا تھا تاکہ رہائشیوں کے منتقل ہونے سے پہلے عمارتوں میں موجود سنگین نقائص پکڑے جا سکیں۔ اسکائی ویو ان کے اختیار کا سب سے نمایاں امتحان بن گیا۔ آزاد ساختی انجینئروں کو بلایا گیا۔ ان کا کام یہ معلوم کرنا تھا کہ دراڑیں صرف ظاہری نوعیت کی ہیں یا انتہائی خطرناک،
کیا مینار کئی دہائیوں تک محفوظ رہ سکتے ہیں یا پورے تہخانے کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا؟ کئی مہینوں تک وہ خریدار جنہوں نے معاہدوں پر دستخط کیے تھے غیر یقینی صورتحال میں رہے۔ کچھ نے کرائے کے گھروں کو خالی کرنے کی اطلاع دے دی تھی، کچھ نے اپنے پرانے گھر فروخت کر دیے تھے اور لائرا یا کرینا میں منتقل ہونے کے منتظر تھے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس عمارت کے بارے میں فیصلے کا انتظار کیا جس کے اندر انہوں نے ابھی قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ پھر پابندی کا حکم آ گیا۔ چانڈلر نے ٹوپلیس کو پہلے 2 میناروں کے خریداروں کے ساتھ حتمی تصفیہ کرنے سے روک دی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی بھی قانونی طور پر اندر منتقل نہیں ہو سکتا تھا جب تک نقائص کو درست نہ کیا جائے اور ان کی دوبارہ تصدیق نہ ہو۔ ایسی کمپنی جس نے برسوں پہلے تعمیر سے پہلے اپارٹمنٹ فروخت کیے تھے اور حتمی ادائیگیوں سے حاصل ہونے والی رقم پر اپنی مالی گردش قائم کی تھی، اس کے لیے یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ اس کے کاروباری طریقہ کار پر براہ راست ضرب تھی۔ تصاویر اور رپورٹ صحافیوں تک پہنچے، کہانیں جائیداد کے حلقوں سے نکل کر عام خبروں تک پھیل گئی۔ $900 ملین کا منصوبہ، جو نیو ساؤتھ ویلز کے سب سے بڑے نجی رہائشی منصوبوں میں سے ایک تھا، اس میں ایسی ساختی دراڑیں پائی گئیں جن کی وجہ سے حکومت کو پابندی کا حکم جاری کرنا پڑا۔ ایسی کمپنی جو اپنے حجم، اس کے لیے اس سے زیادہ خراب وقت مشکل تھا۔ ٹوپلس نے عوامی طور پر مخالفت کی اور اس بات پر زور دیا کہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور کمپنی اپنے کام کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ پس پردہ آزاد انجینئروں نے کئی مہینوں تک وزن کی منتقلی کے راستوں، پھیلاؤ والے جوڑوں اور کنکریٹ کے طویل مدتی رویے کا مطالعہ کیا۔ ان کا نتیجہ کچھ حد تک اطمینان بخش تھا۔ مسلسل نگرانی اور اصلاحی کام کا مطلب تھا کہ دراڑیں اگرچہ سنگین تھیں لیکن ضروری مرمت اور کئی سال تک نگوتی کو تباہ نہیں کریں گی۔ اگر وعدہ پورا کیا جائے تو یہ الفاظ بہت اہم تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میناروں کو خود بخود ناقابل استعمال قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن نہ ہی وہ خود بخود محفوظ ثابت ہوئے تھے۔ سب کچھ ٹوپلس پر منحصر تھا کہ وہ دیکھ بھال کے نظام پر عمل کرے، نگرانی کی رپورٹیں ایمانداری سے سال بے سال جمع کروائے اور کئی دہائیوں تک اس عمل کو جاری رکھے۔ ایک ایسے نگران ادارے کے لیے جو ہزاروں مستقبل کے خاندانوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو، شاید یہ ایک غیر یقینی بنیاد لگے، لیکن اس وقت انجینئرنگ سائنس کے مطابق یہی سب سے درست جواب تھا۔ اس نتیجے نے چانڈلر کے لیے مذاکرات کی گنجائش پیدا کر دی، لیکن اس نے ٹوپلیس کو بھی ایک انتخاب دیا: ساکھ کے نقصان سے بچنے کے لیے عدالت میں برسوں لڑا جائے یا ایسی عوامی یقین دہانی کرائی جائے جو نگران اداروں اور خریداروں دونوں کو یقین دلائے کہ اسکائی ویو اب بھی قابل اعتماد ہے۔ نف نے دوسرا راستہ چنا اور اس وعدے کے ساتھ جو رقم سامنے آئی، ذرا تصور کریں کہ ان مہینوں کے انتظار کا حال کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پرانے گھر فروخت کر دیے تھے، کرایہ بھی ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ان اپارٹمنٹ کی مالی قسطیں بھی جن میں وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ کچھ نے بچوں کو قریبی اسکولوں میں داخل کروا دیا تھا، ان تاریخوں پر بھروسہ کرتے ہوئے جو مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ جائیداد کے وکیل روزانہ ایسے الجھے ہوئے گاہکوں کی فون کالز کا جواب دے رہے تھے جن کا ایک ہی سوال تھا: ہم کب منتقل ہو سکیں گے؟ اور کافی عرصے تک کسی کے پاس کوئی حقیقی جواب نہیں تھا۔ اس دوران انجینئروں نے ایک ایسا آہستہ اور جسے رہائشی شاید کبھی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے ہر دراڑ کا نقشہ بنایا، اس کی چوڑائی اور گہرائی ناپی اور یہ معلوم کیا کہ نقصان بڑھ رہا ہے یا مستحکم ہو چکا ہے۔ انہوں نے مشترکہ تہخانے کی ساخت کا مطالعہ کیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ وزن اور دباؤ مختلف میناروں میں کس طرح تقسیم ہوتا ہے، جو الگ الگ اوقات میں اور الگ الگ تعمیراتی ٹیموں کے ذریعے بنائے گئے تھے۔ یہ ایک سست تکنیکی کام تھا جس کی تصاویر اچھی نہیں بنتے، لیکن یہی فیصلہ کرتا ہے کہ عمارت اگلے 50 سال محفوظ کھڑی رہ سکتی ہے یا نہیں۔ جولائی 2021 میں ٹوپلس نے ایک ایسا معاہدہ کیا جس کی خبر پورے آسٹریلیا میں شائع ہوئی۔ کمپنی $11 ملین کی مالی ضمانت فراہم کرے گی تاکہ اسکائی ویو میں مستقبل میں پیدا ہونے والے
نقائص کا خرچ پورا کیا جا سکے۔ ایک غیر معمولی اقدام میں ٹوپلس نے $11 ملین کی ضمانت دینے اور اگلے 2 اشروں تک ساختی مسائل کی ذمہ داری قبول کرنے پر اتفاق کیا۔ کاغذ پر یہ جواب دہی دکھائی دیتی تھی۔ ایک آزاد انجینئر اگلی دہائی تک تہ خانے کی نگرانی کرتا۔ اسکائی ویو کے مالکان کی تنظیم، یعنی وہ خریدار جو وہاں منتقل ہو چکے تھے، انہیں 20 سال کی جانب سے 10 سال تک یہ وعدہ ہوتا کہ جو بھی نقائص سامنے آئیں گے انہیں درست کیا جائے گا اور ان کے اخراجات ادا کیے جائیں گے۔ چانڈلر نے لائرا اور کرینا، یعنی پہلے 2 میناروں پر پابندی کا حکم اٹھا لیا، جس سے حتمی تصفیہ آگے بڑھ سکے۔ وہ خاندان جو کئی مہینوں، بعض اوقات 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے انتظار کر رہے تھے، آخر کار اپنی چابیاں حاصل کر سکتے تھے۔ ٹوپلس کے لیے اس کا مطلب تھا کہ تاخیر کا شکار ادائیگیاں دوبارہ کمپنی کے مالی نظام میں آنا شروع ہو گئیں۔ نف کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ فوری بحران ختم ہو گیا، کم از کم خبروں کی سرخیوں میں۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں کہ $11 ملین کی ضمانت کا اصل مطلب کیا تھا تو تصویر زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ $900 ملین 5 مینار بنانے پر خرچ ہوئے تھے۔ $11 ملین پوری منصوبے کی قدر کا بمشکل 1% تھے، جو اگلی 2 دہائیوں تک تقریباً 1000 اپارٹمنٹ کے ممکنہ نقائص کے لیے رکھے گئے تھے۔ یہ ایک ایسی رقم تھی جو نگران ادارے کی فوری ضرورت پوری کر سکتی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ یہ کئی سالوں کے حقیقی دباؤ، نگرانی کے اخراجات اور اچانک مرمتوں کے لیے کافی ہو، اور ضمانت صرف ان نقائص کو کور کرتی تھی جو اس وقت نگران اداروں کے علم میں تھے۔ بڑے منصوبوں میں اکثر برسوں بعد نئے مسائل سامنے آتے ہیں۔ جب عمارتیں بیٹھتی ہیں، کنکریٹ مکمل طور پر مضبوط ہوتا ہے اور رہائشیوں کی روزمرہ زندگی عمارت کو حقیقی دباؤ کا سامنا کرواتی ہے۔ کسی اعلامیے میں کیا گیا 20 کمپنی 5، 10 یا 20 سال بعد قائم رہتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے ایسا لگا اطان کام چلنا ہے، کچھ یہ ایسا لگا کہ یہ انتظام کام کر رہا ہے۔ لائرا اور کرینا میں لوگ منتقل ہو گئے، خاندان اندر آ گئے، سامان کھولا اور وہ زندگی شروع کی جس کا وعدہ انہیں برسوں پہلے کیا گیا تھا۔ باقی 3 مینار، ہائیڈرا، فینککس اور ویلا زیر تعمیر رہے۔ ٹوپلس دوسرے منصوبے بھی بناتا رہا اور سڈنی کے شمال مغرب میں اپنے بڑھتے ہوئے کاروباری دائرے میں مزید منصوبے شامل کرتا رہا۔ لیکن نگران ادارے ایسے معاہدے کے بعد آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ عمارت کمیشن نیو ساؤتھ ویلز نے اسکائی ویو کی نگرانی جاری رکھی اور ٹوپلس کے دوسرے منصوبے بھی جانچ کے دائرے میں آنے لگے۔ $11 ملین کی ضمانت نے وقت خریدا اور خبروں کا شور کم کیا، لیکن اس نے نف کے کاروباری دائرے پر منڈلاتے سوال کو حل نہیں کیا تھا۔ کیا اسکائی ویو ایک الگ واقعہ تھا یا یہ ایسا نمونہ تھا جو ٹوپلس کے ہر مینار میں دہرایا جا رہا تھا؟ ایک اور مشکل سوال اس $11 ملین کی رقم کے اندر چھپا ہوا تھا، جس سے نگران ادارے خود بھی پریشان ہونے لگے تھے۔ ضمانت اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جتنی اس کے پیچھے موجود کمپنی مالی طور پر مضبوط، جواب دہ اور قابل رسائی ہو۔ 20 سال کسی بھی کاروبار کے لیے ایک طویل عرصہ ہے، خاص طور پر اس کمپنی کے لیے جو اپنے پہلے بڑے بحران کے دوران ہی شدید نگرانی کا سامنا کر رہی ہو۔ وہ خریدار جو 2021 میں لائرا اور کرینا میں منتقل ہوئے تھے، وہ صرف کنکریٹ اور فولاد پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کمپنی کے طویل مدتی وجود پر بھی انحصار کر رہے تھے، جسے پہلے ہی اپنی تعمیر میں سنگین مسائل کے باعث پکڑا جا چکا تھا۔ اس معاہدے کے بعد تقریباً 2 سال تک یہ کہانی زندگی معمول پر آ گئی۔ بچوں نے قریبی اسکولوں میں داخلہ لیا، رہائشیوں نے روزمرہ معمولات بنا لیے اور اپارٹمنٹ کا یہ مجموعہ ایک محلے کی طرح محسوس ہونے لگا، نہ کہ کسی سرمایہ کاری کی جگہ کی طرح۔ ٹوپلس نے اپنا کاروبار بڑھانا جاری رکھا، نئی جگہوں کا اعلان کیا اور ایسی کمپنی کے طور پر آگے بڑھتا رہا جس نے اپنا طوفان جھیل لیا تھا۔ لیکن نگران ادارے پابندی کے حکم کو نہیں بھولتے، اور اب وہ یہ معلوم کرنے والے تھے کہ دراڑیں واقعی کہاں تک پہنچی ہیں، اور جواب کیسل ہل کے ایک تہ خانے سے کہیں آگے تھا۔ یہ جواب 2023 میں سامنے آنا شروع ہوا اور یہ نف کے خلاف تھا۔ 2023 تک دراڑیں صرف تہ خانے میں نہیں رہی تھیں، یہ نف کے پورے کاروباری
ڈھانچے میں پھیل رہی تھیں۔ اس سے منسلک دو کمپنیوں 51 اور جے کین فنانس کو وصول کنندگان کے انتظام میں دے دیا گیا۔ مشاورتی ادارے کوڈنتھا نے ان اثاثوں کا انتظام سنبھال لیا جو اسکائی ویو کے نامکمل حصے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہی وہ ادارے تھے جنہیں 900 اپارٹمنٹ منصوبے کے مالکان کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ جگہ پر کام رک گیا تاکہ اسے محفوظ بنایا جا سکے۔ باقی میناروں ہائیڈرا فینکس اور ویلا کی تعمیر مکمل طور پر رک گئی۔ ٹاپلس خود یعنی تعمیراتی کمپنی تکنیکی طور پر ایک الگ ادارہ تھا اور وصول کنندگان کے انتظام میں نہیں گیا تھا۔ اس نے 2021 میں 20 سال کی ذمہ داری کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اسی شخص اور اسی منصوبے سے منسلک دو کمپنیوں کا اس طرح کمزور ہو جانا ان خریداروں کے لیے جو نامکمل میناروں کا انتظار کر رہے تھے ایک واضح اشارہ تھا۔ نف کی اپنی کاروباری سلطنت پر گرفت کمزور ہو رہی تھی۔ پھر ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس نے اس تعمیرہ تنازع کو خاندانی بحران میں بدل دیا۔ نف کی 66 سالہ بیٹی اشلن نف پر اسکائی ویو اپارٹمنٹ کی تعمیر سے متعلق جعلی دستاویزات کے الزامات عائد کیے گئے۔ اشلن $1 کروڑ کی مالی دھوکہ دہی کی تحقیقات میں پھنس گئی۔ اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ ایسی کمپنی جو ابھی عوام کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ قابو میں ہے، اس کے بانی کے خاندان کے ایک فرد پر جعلی کاغذات سے متعلق الزامات عائد ہونا انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نف خود اب مستقل طور پر آسٹریلیا میں نہیں رہتا۔ یہ قیاس کیا گیا کہ وہ بیرون ملک رہ رہا ہے، جبکہ ملک کے اندر قانونی اور مالی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو شخص ایک وقت میں اپنی اہلیہ کو مہنگے تحائف جیسے $4,80,000 کی لیمبورگینی دینے کی وجہ سے خبروں میں آتا تھا، اب ایسی خبروں کا موضوع بن چکا تھا جن میں وہ خود تحقیقات سے بچنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا تھا۔ مئی 2024 میں اعلیٰ عدالت نے جے کے اینہلز پرائیویٹ لمیٹڈ کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ مخصوص ٹوپلیس ادارہ تھا جو اسکائی ویو پر اصلاحی کام مکمل کرنے کا ذمہ دار تھا، یعنی وہی کمپنی جسے 3 سال پہلے $11 ملین کے وعدے کو پورا کرنا تھا۔ جب نقائص درست کرنے والی کمپنی ہی قانونی طور پر ختم ہو جائے تو اس کی ضمانت ایک عملی منصوبے سے زیادہ ایک سرخی بن کر رہ جاتی ہے۔ ہزاروں مالکان نہ صرف اسکائی ویو میں بلکہ ٹوپلس کے دوسرے منصوبوں گرینڈ اور پیرومٹا اور کینٹربری کے دیگر رہائشی منصوبوں میں بھی خود کو ایسی کمپنی کے اثرات میں پھنسا ہوا پاتے ہیں جس نے اپنا نام حجم اور رفتار پر بنایا تھا اور اب ایک کے بعد ایک ادارہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ذرا سوچیں کہ اس وقت ٹوپلس کے بارے میں زبان کتنی تیزی سے بدل گئی۔ کچھ سال پہلے کی خبروں میں صحافی نف کو ایک پرجوش خود ساختہ تعمیر کنندے کے طور پر بیان کرتے تھے، سڈنی کی کامیابی کی ایک کہانی جس نے کچھ نہ ہونے سے ایک کاروباری سلطنت قائم کی۔ 2023 تک وہی خبریں بالکل مختلف انداز اختیار کر چکی تھیں۔ اب ایک ایسی کمپنی کی بات ہو رہی تھی جو اپنے اثاثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جلدی میں تھی، ایک ایسے بانی کی جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بیرون ملک رہ کر قانونی دباؤ سے دور ہے، اور ایک ایسے خاندان کی جس کا ایک فرد انہی کاغذات سے متعلق فوجداری الزامات کا سامنا کر رہا تھا جو عمارتوں کے محفوظ ہونے کا ثبوت فراہم کرنے والے تھے۔ جو خریدار ابھی بھی ہائیڈرا فینکس اور ویلا یعنی 3 نامکمل میناروں کا انتظار کر رہے تھے، ان کے لیے یہی وہ لمحہ تھا جب صبر تشویش میں بدل گیا۔ کچھ لوگ کئی سال سے انتظار کر رہے تھے اور حتمی تاریخیں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ اب ان کے گھر مکمل کرنے کے ذمہ دار ادارے وصول کنندگان کے انتظام میں تھے اور ایسے پیشہ ور افراد کے ہاتھ میں تھے جن کا کام اپارٹمنٹ بنانا نہیں بلکہ قرض خواہوں کے لیے جتنی قدر بچ سکتی ہے اسے محفوظ کرنا تھا۔ اتنے بڑے منصوبوں میں تعمیراتی مالیات ہمیشہ نازک ہوتی ہیں، اور وصول کنندگان کے انتظام کی خبریں پھیلنے کے بعد یہ صورتحال مزید مشکل ہو گئی۔ اسکائی ویو کے خریداروں کی نمائندگی کرنے والے جائیداد کے وکیلوں نے ایک عام اور تکلیف دہ نمونہ بیان کیا۔ تعمیر سے پہلے کیے گئے معاہدے خریداروں کو اس وقت زیادہ طاقت نہیں دیتے جب دار انتظار کر سکتے ہیں، وہ قانونی دعوے کر سکتے ہیں،
لیکن کسی مالی بحران کا شکار یا دوبارہ منظم ہونے والی کمپنی کو آدھا بنا ہوا مینار مکمل کرنے پر مجبور کرنا نہ تیز ہے اور نہ ہی یقینی۔ ہر مہینے کی تاخیر کا مطلب مزید اخراجات تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برسوں پہلے رقم جمع کرائی تھی، ایسے وعدے کے لیے جو اب پورا ہونا بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ عمارت کمیشن نیو ساؤتھ ویلز نے بھی اپنی تحقیقات جاری رکھی اور آخرکار جو کچھ سامنے آیا اس نے نف کے تعمیراتی کیریئر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ 2025 میں وہ تحقیقات جو کیسل ہل کے تہہ خانے میں موجود ٹوٹی ہوئی کنکریٹ سے شروع ہوئی تھیں، آخرکار اپنے انجام تک پہنچے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے منصفانہ تجارت کے ادارے نے طویل تحقیقات کے بعد ٹوپلس کا تعمیراتی اجازت نامہ مستقل طور پر منسوخ کر دیا۔ اس کے ساتھ جان نف کو خود بھی 10 سال کے لیے تعمیراتی اجازت نامہ رکھنے سے معطل کر دیا گیا۔ تحقیقات میں جو کچھ سامنے آیا اس کا دائرہ اسکائی ویو سے کہیں آگے تھا۔ رپورٹس میں مختلف رہائشی منصوبوں میں 40 سے زیادہ مبینہ نقائص کی نشاندہی کی گئی، جن میں پیرامٹا، ہلسڈیل، کینٹربری اور کیسل ہل کے مینار شامل تھے۔ جو مسئلہ 2021 میں ایک سنگین لیکن محدود معاملہ محسوس ہوتا تھا، وہ اب ٹوپلیس کے منصوبوں میں تقریباً 1 دہائی تک پھیلے ہوئے ایک نمونے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کمپنی نے پابندی کے اثرات شروع ہونے کے بعد بھی اس بات پر زور دیا کہ ٹوپلیس تعمیر کنندے کے بجائے ایک تعمیراتی منصوبہ بنانے والے ادارے کے طور پر کام جاری رکھے گی۔ وہ ان جگہوں کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے تعمیر کنندے تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی جہاں کمپنی طور پر خود تعمیر نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ترجمان نے کہا کہ تعمیر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے گی۔ اس بیان کے پیچھے ایک ایسی کمپنی تھی جو عملی طور پر اس صنعت سے باہر کر دی گئی تھی جس میں اس نے برسوں گزارے تھے، اور اب اسے وہ کام دوسروں کے ذریعے کروانے پر مجبور ہونا پڑ رہا تھا جس نے اس کا نام بنایا تھا لائرا اور کرینا کے رہائشیوں کے لیے، یعنی وہ 2 اسکائی ویو مینار جو برسوں پہلے مکمل ہو کر آباد ہو چکے تھے۔ زندگی آگے بڑھ چکی تھی، خاندان وہاں بچوں کی پرورش کر رہے تھے، بالکونیاں سجا رہے تھے اور اس محلے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے جسے انہوں نے کئی سال پہلے منتخب کیا تھا، جب یہ سب کچھ خبروں کی سرخی نہیں بنا تھا۔ لیکن ان خریداروں کے لیے جو ابھی بھی ہائیڈرا، فینکس اور ویلا کا انتظار کر رہے تھے، صورتحال غیر یقینی ہی رہی۔ وصول کنندگان کا انتظام، نامکمل تعمیر اور ایسی کمپنی سے وابستگی جسے اب قانونی طور پر اپنا شروع کیا ہوا کام مکمل کرنے سے روک دیا گیا تھا، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ زانف اس دوران بڑی حد تک عوامی منظر سے غائب رہا۔ رپورٹس کے مطابق وہ بیرون ملک رہ رہا تھا، جبکہ اس کی بنائی ہوئی کاروباری سلطنت کے 1 دہائی پر محیط نتائج اس تک پہنچ رہے تھے۔ جو شخص کبھی سڈنی کے شمال مغرب میں سب سے بڑے رہائشی منصوبے کے پیچھے کھڑا تھا، اب عوامی سطح پر کسی مضبوط کاروباری ادارے کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ نہ کوئی فعال تعمیراتی اجازت نامہ، نہ وہی پرانی کاروباری طاقت، اور رپورٹس کے مطابق واپسی کے لیے کوئی واضح مستقل مقام بھی نہیں۔ وہ مالکان جنہوں نے برسوں پہلے اپنی چابیاں حاصل کر لی تھیں، اب بھی ایک عجیب سی غیر یقینی صورتحال اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں جسے کوئی تشہیری بیان مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ ان کی 20 سالہ ساختی ضمانت کاغذ پر اب بھی موجود ہے، لیکن وہ مخصوص ادارہ جسے اسے پورا کرنا تھا، JKN ہلز اب موجود نہیں۔ مستقبل میں سامنے آنے والے نقائص کی مناسب مالی معاونت اور مرمت اب وصول کنندگان کے فیصلوں، کاروباری تنظیم نو اور ان اساسوں پر منحصر ہے جو قرض خواہوں کے حصے نکالنے کے بعد باقی بچیں گے۔ ان خاندانوں کے لیے جو صرف ایک ایسا اپارٹمنٹ چاہتے تھے جو اچھے اسکولوں اور شہر جانے والی ریل گاڑی کے قریب ہو، یہ ایک بھاری اور غیر متوقع بوجھ ہے جسے انہیں ایسے گھر کے ساتھ اٹھانا پڑ رہا ہے جو عام حالات میں سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے نگران اداروں نے بعد میں اسکائی ویو کو بار مثال کے طور پر پیش کیا جب عمارتوں کے کمشنر کے کردار کو مضبوط بنانے کی وجہ بیان کی گئی۔ ڈیوڈ چانڈلر کے دفتر کے موجود ہونے سے پہلے ایسے معاملات عام طور پر خاموشی سے چلتے رہتے تھے، رہائشی تنازعات اور دیوانی مقدمات میں دفن ہو جاتے تھے جنہیں حل ہونے میں برسوں لگتے تھے،
اور عوام کو اس وقت تک بہت کم معلوم ہوتا تھا جب تک رہائشی پہلے ہی ان کے نتائج کے ساتھ زندگی گزارنا شروع نہ کر دیتے۔ اسکائی ویو ایک واضح مثال بن گیا کہ تعمیراتی نقائص کو رہائشیوں کے منتقل ہونے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے پکڑا جانا چاہیے، اور تعمیر کنندے کے کاروباری اجازت نامے کو براہ راست اس معیار سے جوڑا جانا چاہیے جو وہ حقیقت میں فراہم کرتا ہے۔ اس وسیع صنعت کے لیے بھی اس معاملے نے ایک ایسی وارننگ بھیجی جو ٹوپلس سے بہت آگے تک پہنچی۔ سڈنی کے دوسرے بڑے تعمیر کنندگان مبینہ طور پر اس واقعے کے بعد اور ساختی جوڑوں کے نقشوں بعد اپنے تہہ خانوں اور ساختی جوڑوں کے نقشوں کا دوبارہ جائزہ لیا، اس خوف سے کہ کہیں انہیں بھی ایسی سخت جانچ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عمارتوں کی تصدیق کرنے والے اداروں پر بھی دباؤ بڑھا کہ وہ تیزی سے منظوری دینے کے بجائے آہستگی سے ہر چیز کی تصدیق کریں۔ ایک ایسی صنعت جو ایک دہائی تک رفتار کو ترجیح دیتی رہی تھی، اسے کم از کم کچھ وقت کے لیے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس رفتار کی قیمت ان لوگوں کو ادا نہیں کرنی چاہیے جو ان عمارتوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسکائی ویو کبھی صرف ٹوٹی ہوئی کنکریٹ کے بارے میں نہیں تھا، یہ اس بات کے بارے میں تھا کہ جب اعتماد کو تصدیق سے زیادہ تیزی سے فروخت کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، اور اس کی قیمت ان لوگوں کو کیسے ادا کرنی پڑتی ہے جو آخر کار ان چابیوں کو ہاتھ میں لیے رہ جاتے ہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کو دو بار سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ جن عمارتوں میں ہم رہتے ہیں ان کے اندر حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ پسند کا بٹن دبائیں اگر آپ ایسی مزید تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی کوئی کہانی نہ چھوڑیں جو صرف خبروں کی سرخیوں تک محدود نہ ہو اور تبصرے میں کہ آپ کے خیال میں ہے ہمیں اگلے کس بڑے تعمیراتی منصوبے کی حقیقت سامنے لانی چاہیے۔ کچھ بڑے حادثات ایک ایسی دراڑ سے شروع ہوتے ہیں جسے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔